अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा जैगम। जैसे कि हमने आपके इल्म में है कि हमने एक इसराइल के ऊपर पूरी एक सीरीज़ शुरू की हुई थी और उसका बताने का मकसद, उस हिस्ट्री को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है। एक तो कुरान पाक में जहाँ इसराइल का जिक्र आया है, आप उसकी हिस्ट्री से बेसिकली आगाह हो सकेंगे जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे। दूसरा, ये जो इसराइल का मुल्क बना है इसके पीछे तमाम क्या वजूहत थी और ये इन्होंने ये जगह सेलेक्ट क्यों की पूरी दुनिया के अंदर कि हमने अपना मुल्क यहाँ पर आबाद करना है। तो ये सारी डिटेल के लिए बेसिकली हमने सीरीज़ शुरू की और पिछली जो पार्ट था उसके अंदर बेसिकली हमने बताया था कि बाबल का जो बादशाह था बख्त नसर, उसने इनके ऊपर हमला कर दिया और हमले के नतीजे के ऊपर ये उसने बहुत कत्लेआम किया। आम रवायतों के अंदर बेसिकली मिलता ये है कि 40,000 लोगों को उसने कत्ल कर दिया और बहुत सारे लोगों को, जो तकरीबन 80,000 पर मुश्तमिल थे, जिसमें हज़रत दानियल और हज़रत उज़ैर भी शामिल थे, उनको वो गुलाम के तौर पे वापस ले गया और गुलामी की ज़िंदगी वो बसर करते रखे। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये सारे रेफरेंस जो हैं ये कुरान पाक भी नहीं मिलते। तो इनका जो रेफरेंस ज़्यादा है ये बिब्लिकल अकाउंट या बाइबल से मिलते हैं। बरनबास बाइबल जो है उसमें इसकी डिटेल मिलती है। तो इसलिए अगर आप डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जब बख्त नस्र के बाद वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सालों तक अपनी ज़िंदगी गुलामी की सूरत में बसर की। उसके बाद फ़ारस बेसिकली ईरान का पिछला नाम था या पुराना नाम था। तो फ़ारस का बादशाह साइरस था उसका नाम। तो साइरस उठा और उसने इराक पर या बाइबल पर हमला कर दिया। बाइबल का बेसिकली जो शहर है अब तो वो बेआबाद है, जो कि बगदाद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर आबाद था। बख्त नसर ने वहाँ पे ये बेसिकली ये भी बताता चलूँ, वहाँ हैंगिंग गार्डन का जो अजूबा है, हैंगिंग गार्डन क्या है, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप बाग बनाए थे अपनी एक बीवी के लिए जिसका नाम शाहबानो था। तो वो इस हवाले से भी काफ़ी मशहूर है। तो उसके बाद ये हुआ कि जब गुलामी की ज़िंदगी और उसके बाद साइरस ने जाके वहाँ पे जंग लड़के और जब वो वहाँ पे कामयाब हो गया तो उसने इनको आज़ादी दिलवाई बख्त नस्र से। उसके बाद उसने इजाज़त दे दी कि आप अपने वतन में जाके दोबारा आबाद हो सकते हैं। तो ये दोबारा जो है इसराइल जगह पे वापस आ गया। इसराइल जो है फ़लस्तीन में आके दोबारा से आबाद हुए। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि मुर्दों की हड्डियाँ रह गई थी इतने सालों बाद। तो लाशें तो गल सड़ चुकी थी। तो उसके दिल उनके दिल में ख़्याल आया कि ज़हन में ख़्याल आया कि ये अल्लाह ताला किस तरह से इनको दोबारा से तमाम चीज़ों को, हड्डियों को गोश्त पहनाएगा और दोबारा से ज़िंदा करेगा। तो एक दिन ये हुआ कि आप जा रहे थे एक सफ़र पे और रास्ते में आपको नींद आ गई। एक जगह पे ये है कि एक छोटा-सा कमरा था जिसके अंदर आप सोए हुए थे। दूसरी जगह पे ये मिलता है कि आप एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गए और गधे के ऊपर आप सफ़र कर रहे थे और गधे को आपने खूंटी के साथ, एक लकड़ी के साथ वहाँ पे बाँध दिया। तो जब आप सो गए तो एक तरह की अल्लाह ताला ने नींद आपके ऊपर तारी कर दी। वो मौत सी की नींद थी। तो आप 100 साल वहाँ पे सोए रहे। 100 साल बाद जब उठे तो जो खाना था वो उसी तरह से जिस तरह आपने खाने को रखा हुआ था, वो खाना तो वैसे का वैसे ही तरोताज़ा पड़ा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने सवाल किया कि आपके ख़्याल में कितनी देर आप सोए हो? तो आप मॉर्निंग का जो टाइम था कोई 9-10 बजे का वहाँ पे उस वक़्त सोए थे और तकरीबन असर के वक़्त आपको नींद, जब आप दोबारा ज़िंदा हुए तो असर का वक़्त था। तो आपने सोचा कि मुझे लगता है 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा मैं सोया हूँ। तो कहा कि ज़रा अपने गधे को तो देखो। तो गधे को देखा तो वहाँ पे हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी और अल्लाह ताला ने फिर उनको दिखाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वो गधे की हड्डियाँ आपस में इकट्ठी होके एक पूरा स्केलेटन बन गया। स्केलेटन के ऊपर फिर वो गोश्त-पोश्त बन के वो गधा जो है वो मुकम्मल ज़िंदा हो गया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे ज़हन में ऐसे ही ख़्याल आ गया था। तू हर चीज़ पर कादिर है और तुम हर चीज़ कर सकते हैं अल्लाह ताला। तो उसके बाद वक़्त गुज़रता गया और वापस आके जब आप वापस आए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है 100 साल के अंदर और लोगों ने घर-शर बना लिए हैं। और इसमें ये मिलता है कि वो जो दारा था फ़ारस का एक हुक्मरान,
اس نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا ان لوگوں کو وہاں دوبارہ سے وہاں پہ گھر بنانے میں یا آباد ہونے میں اس نے کافی امداد کی۔ تو حضرت عزیر جب جا کے وہاں پہ دوبارہ ان سے کہا کہ میں عزیر ہوں اور اس کا دعویٰ کیا، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے وہ تو تقریباً 100 سال پہلے ریلیس فرما گئے تھے، تو آپ کو کیسے مان لیں ہم عزیر ہیں آپ؟ تو وہ لوگ آپ کو ایک بوڑھی اماں کے پاس لے گئے جس کی عمر تقریباً 120 سال بتائی جاتی ہے، تو وہ اس وقت بصارت ان کی جا چکی تھی، تو اس نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، عزیر کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا جس کے لیے جو دعا کرتے تو فوراً پوری ہو جاتی، تو آپ دعا کرو کہ میں جو ہے وہاں پہ میری آنکھیں جو ہے وہ واپس، میری بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اس کی بصارت واپس آ گئی۔ اس کے بعد مختلف نشانیاں آپ کے بیٹوں نے پہچانا کہ ان کے کندھوں کے پیچھے ایک نشان تھا مسے کا، تو اس سے پہچانا، خیر وہ مان گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس معجزے کو نہ بلکہ اس کی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، بلکہ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان کی بہت بڑا شرک تھا جس کی سزا پھر ان کو بعد میں دوبارہ ملی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو تورات کی تعلیم دوبارہ سے دینی شروع کر دی، اور حضرت عزیر جو تھے تورات کے حافظ بھی تھے، اور جب اس نے حملہ کیا تھا بخت نصر نے تو اس نے تمام نسخے جلا دیے تھے، اس لیے اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ تو دو جگہ پہ دو واقعات ملتے ہیں، ایک میں تو یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے ایک جگہ پہ تورات کو چھپایا ہوا ہے زمین کے نیچے، تو وہاں سے نکالی گئی تو اس کے تمام لفظ جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ تو حضرت عزیر چونکہ حافظ بھی تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں وہ پورا ریوائیو ہو گیا تورات، تو پھر حضرت عزیر نے دوبارہ سے تورات جو ہے وہ تمام جو اس کے اندر احکامات تھے ان تمام لکھوائے ان کو کہ تاکہ ریفرنس کے طور پر وہ رہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں ہی دوبارہ سے معبد ثانی یا ہیکل جو تھے دوبارہ سے، وہ ہیکل کہتے ہیں یا معبد کہتے ہیں، سینیگوگ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو مسجد کہتے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ سے اس کی تعمیر کی، اور دو دفعہ ہیکل جو ہے تعمیر کیا گیا۔ ایک دفعہ تو جو ہیکل تھا وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا، اور دوسری دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں وہ ہیکل جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ خیر وہ ان کا دوبارہ سے عروج کا وقت تھا، اور انہوں نے کافی حضرت عزیر علیہ السلام کے کہنے کے مطابق انہوں نے جو تورات کے احکامات تھے اس کو ماننا شروع کر دیا، اور پھر وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ جب کوئی پٹڑی پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل اس قوم کی طرف یا اس امت کی طرف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آہستہ سا وقت گزرنے کے ساتھ وہ پٹڑی سے اترنا شروع ہو گئے، تو پھر ان کو کوڑے پڑنے شروع ہو گئے۔ کوڑے مطلب یہ نہیں کہ وہ اسپیشل کوڑے پڑتے تھے، بلکہ کبھی اشوریوں نے حملہ کر دیا۔ اشوری بیسیکلی وہ قوم تھی جو شام میں آباد تھی، ان کو جو سیرینز تھے ان کو پہلے اشوری کہا جاتا تھا، جو آج موجودہ شام ہے۔ تو شام کے جو لوگ تھے انہوں نے کبھی حملے کرنے شروع کر دیے، دوسری طرف سے یونانیوں نے، گریکس نے، انہوں نے ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ پھر وائلیشن پہ آ گئے تھے، اور انہوں نے وہ بیسکس اپنی کو بھول کے دوبارہ شرک اور دوبارہ جو ہے ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو جب بھی اس سے نتیجہ یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی قوم اور امت جو ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہوتا ہے تو اس میں کثرت سے ان کو چیزیں دی جاتی ہیں، مثلا ان کی مال میں کثرت آتی ہے، ان کی اولاد میں کثرت آتی ہے، ان کے غلے میں، ان کی زمینوں میں، ہر جگہ پہ کثرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ قوم پھر اپنی پٹڑی سے ہٹتی ہے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ خوف اور غم جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ذلت بھی ہوتی ہے جو ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح ہم ڈیویٹ ہو چکے ہیں اپنی بیسکس سے، تو یہ آج کے جو حالات ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے تقابلی جائزہ کیا ہے، ایک بک لکھی ہوئی ہے تقابلی جائزے کے طور پہ، کہ پرانی جو اسرائیل کی امت تھی یا بنی اسرائیل جو تھے ان کے عروج و زوال کون کون سے اور ہمارے عروج و زوال کون کون سے ہیں۔ خیر آپ اس کو ایز اے ریفرنس بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی، اس کے اندر انہوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ جب جب کوئی قوم ہٹتی ہے اپنی بیسک سے تو تب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں اس قوم کے اوپر۔ تو باعث امت جو ہے ہم اس وقت
ڈیویٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے. خیر اینی ویز اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اور نبی بھی آئے جس میں حضرت نمایاں طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ہے. اور اس وقت مبد ثانی یا ہیکل جو تھا وہ موجود تھا اور ان کے اندر وہ رہائش پذیر تھے. تو وہاں پہ حضرت جو بی بی مریم ہیں علیہ السلام، ان کو بیسیکلی جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے لیے چن لیا، اور زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس جب ان کے حجرہ میں جاتے تھے، بیسیکلی یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کے والد صاحب کا نام عمران تھا. تو اس کی بیوی نے جب شی واز پریگننٹ تو اس نے سوچا کہ جو بھی میرا بیٹا یا بیٹی ہوگی میں اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دوں گا اور دین کے لیے کام کرے گا یا کرے گی. تو اس نے اس کو وقف کر دیا. ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے وقف کر دیا، اور ان کی تربیت کے لیے جو قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا جو نام نکلا. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے تھے تو ان کے پاس بہت طرح کے پھل اور میوے پڑے ہوتے تھے، تو غیر موسمی پھل بھی ہوتے تھے. تو ان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے اللہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی بیٹا نصیب عطا فرما، بیٹا عطا فرما. اس وقت حضرت عزیر کی عمر جو تھی وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، تقریباً کوئی 100 سال کے قریب تھی، اور آپ کی بیوی بانج تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتے کو بھیجا جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا جس کا نام یحییٰ ہوگا جو بھی نبی ہوگا. تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ جو پچھلی شریعہ چل رہی ہوتی ہے، شریعہ جو چل رہی ہوتی ہے اس کو آ کے اسٹیبلش کرتا ہے. وہ نئی چیزیں لے کے نہیں آتا بلکہ کریکشن کر دیتا ہے جہاں بھی جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی کو امپلیمنٹ کرتا ہے. لیکن رسول جو ہوتا ہے وہ اپنی نئی شریعہ کے ساتھ آتا ہے. جس طرح سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی وہ رسول تھے، اور آخری جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے، ابھی 2-3 دن کے، تو جب ان کی پیدائش ہوئی تو یہی یہودی جو تھے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، حضرت مریم کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا مجھ سے مت پوچھو، کہ آپ جا کے انہی سے پوچھ لیں. تو 2 دن کا بچہ تھا، انہوں نے کہا یہ کیا بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرما دیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں. تو اس طرح سے خیر وقتی طور پہ تو معاملہ رک گیا، لیکن جب انہوں نے نئی کتاب کی، انجیل کی یا بائبل کا انٹروڈکشن کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی شریعت دی ہے اور اس کے مطابق آپ لوگ اپنی زندگی کو لے کے چلیں، تو یہودی جو تھے وہ اس بات پہ بہت زیادہ مخالفت کرنی شروع کر دی. یہاں تک کہ ابھی آپ کی عمر 30 یا 33 سال تھی کہ جو انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ یہ جو ہے مرتد ہیں، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ، اور جادوگر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ معجزات دیے ہوئے تھے. تو اس وقت اصل حکومت جو تھی رومیہ کی تھی، لیکن انہوں نے مذہب کے معاملے میں ان کو اٹونمس رکھا تھا کہ آپ جو چاہے اپنے مذہبی معاملات کے اندر جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو ناظرین اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ان کا ہیڈ روبائی تھا وہ قاضی بھی تھا، اس نے اپنی عدالت میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تورات کے بعد ہمیں کوئی اور نئی چیز کی طرف ہم جائیں. تو انہوں نے رومیو سے اس چیز کی سینکشن لیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ چھاپے مارنے شروع کر دیے. آپ ایک باغ کے اندر ایک کوٹھڑی میں چھپے ہوئے تھے، تو ان میں سے جو آپ کے حواری تھے، حواری سے مراد جو آپ کے مددگار تھے، جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے لوگ، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، حضرت عیسیٰ کے بھی جو صحابی تھے یا ان کو حواری کہا جاتا ہے. تو جو حواری تھے وہ آپ کے ساتھ، ان میں سے ایک نے غداری کی جس کا نام یہودا بتایا جاتا ہے. تو جب اس نے غداری کی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی کسی رسول کو جو ہے وہ قتل نہیں ہونے دیتے، بیکاز رسول جب آتا ہے تو وہ دنیا میں اپنے معاملات کو اسٹیبلش کرنے آتا ہے، وہ عدل اور انصاف کو اسٹیبلش کرنے لے کے آتا، اور وہاں پہ اس قوم کا فیصلہ ہوتا ہے، یا تو وہ اس وقت اسلام قبول کر لیتی ہے یا پھر ان کو مار دیا جاتا ہے. یہ رسول کے بارے میں، رسول کو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں اجازت دیتے کوئی ان کو قتل کر سکے. ہاں انبیاء کو، بہت زیادہ انبیاء کو
یہودیوں نے اور یہ جو اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے قتل بھی کیا مختلف وجوہات کی بنا پر، جو کہ بہت زیادہ جھوٹی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ بغیر حق کے نبیوں کو قتل کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لانے کے لیے انہوں نے چھاپا مارا، تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو چھت پھٹ گئی اور اوپر اٹھا لیا، پورے کا پورا اوپر اٹھا لیا، یعنی کہ جان اور جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ آپ کو اوپر اٹھا لیا. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ دوبارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کے ایز اے امتی جو ہے دوبارہ آئیں گے مہدی کی صورت میں، اور پھر جو ہے کمانڈ کریں گے مسلم لشکر کی، اور انشاءاللہ پھر پورے دنیا کے اوپر اسلام کا جو ہے پرچم لہرائے گا. خیر اس کے بعد جب دوبارہ سے یہ معاملات چلتے رہے عیسیٰ کے بعد، تو ایک بادشاہ تھا رومی ٹائٹس. جب یہ اپنی حد سے باہر نکل گیا اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے دیکھا کہ یہ تو اپنے معاملات میں بہت، اور دوسرا انہوں نے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رعایت فرمائی، کیونکہ رسول کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً باقی جو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے، کہ بلکہ ان کو کیا کر دیتے، تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، یا وہ مر جاتے ہیں یا ان کو ایسی مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ برباد ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو خیر ایک موقع ملا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ آئے تھے، اور اس کے بعد تو یہ نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کے نبی تسلیم کر لیتے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا گولڈن چانس تھا جس کو انہوں نے مس کر دیا. خیر 70 عیسوی میں ٹائٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور تقریباً 1,20,000 یا 1,33,000 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، اور 67,000 کو وہ ایز اے سلیو بنا کے لے گیا. اور اس نے دوبارہ سے جو ہیکل تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا. نہ صرف اس کو تباہ و برباد کر دیا، بلکہ ان پر پابندی بھی لگا دی کہ یہودی جو ہے وہ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے. یروشلم میں یا فلسطین میں ان کے اوپر پابندی بھی لگا دی کہ یہ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے. تقریباً 600 سال یہ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکے، ان کو اجازت نہیں تھی. یہ پوری دنیا میں ڈائسپورا کی زندگی گزارنے شروع کر دی، منتشر ہو گیا اور پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گیا، لیکن ان کو اجازت نہیں تھی وہاں پہ جائے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یروشلم فتح ہوا، عیسائیوں نے آپ کو قبضہ دیا، تب ان کو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی کہ آپ جو ہے اس کے بعد آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں. لیکن عیسائیوں نے یہ ایک اور بات لکھوائی کہ ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی یہ یہاں پہ زمین خریدیں، جائیداد بنائیں یا آباد ہوں. تو یہ جو ہے یہ شک اس کے اندر لکھی ہوئی تھی اس معاہدے میں، جو کہ آج کے دور تک محفوظ ہے. وہ معاہدہ جو عیسائیوں اور حضرت عمر فاروق جو خلیفہ تھے اس وقت، خلیفہ دوم، ان کے درمیان میں طے پایا تھا. تو آج کی پارٹ میں ہم یہاں تک ہی اس کو رکھیں گے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آخری پیغمبر تھے اسرائیل کے اندر، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے جو آخری پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ، یہ تقریباً 1400 سال کا دور بنتا ہے. تو اس میں آخری وہ پیغمبر تھے، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے قبول نہ ان کو کیا، اور ان کے بعد یہ تقریباً 2000 سال تک، یعنی کہ تقریباً 20ویں صدی تک، 1917 تک یہ پوری دنیا میں یہ گھومتے رہے. ان کو کوئی جائے پناہ نہیں تھی، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کس طرح سے پھر ان کے ساتھ فرسٹ جنگ عظیم میں کیا ہوا، ہٹلر نے ان کو کیوں مارا، اور پھر 1917 میں ایسا کیا ہوا تھا کہ یہودی اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے. اور 1917 کے بعد 1948 میں ان کا ملک کیسے وجود میں آیا، یہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گی. اور یہ ہسٹری جو ہے یہ آپ کو قرآن پاک سمجھنے میں، کیونکہ بنی اسرائیل کی پوری سورہ بھی ہے، اور بہت ساری دوسری صورتوں کے اندر بھی اسرائیلیوں کا ذکر آیا ہے.
اصل چیز جو تھی سمجھنے والی کہ جہاں جہاں اسرائیلی جب جب انہوں نے اپنی شریعت سے یا اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، وہاں وہاں ان کے اوپر کوڑے برسے، ان کو سزا ملی، اور نتیجتاً اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب جب ہم روگردانی کریں گے ہمارے ساتھ بھی وہی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے بہت شکریہ، چینل کو دیکھتے رہیں، لیکن ویوز آ رہے ہیں، سبسکرپشن اتنی نہیں ہوتی، اس لیے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب بھی کیا کریں اور بیل آئیکن بھی کر دیں تاکہ آپ اس چیز کو جان سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔